शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम, रोशनी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में शफ़ीक़ और रहमान शहीन हाज़िर है। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक के अंदर हमने मुख्तलिफ़ अमाल, अफ़आल, अमाल साले, अमाल खैर, उनके बारे में गुफ्तगू की पिछले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर। इन अमाल के अंदर एक और अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ सुन्नत तैयबा से साबित है बल्कि आपने इसकी ताकीद की। और जब हम कुरान करीम की तरफ देखते हैं तो ये एक ऐसा हुक्म है जिसका ज़िक्र कम अज़ कम 82 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर ज़िक्र किया। और फिर सिर्फ जहाँ तक ही नहीं बल्कि इस हुक्म की अदायगी करने वालों को सच्चे मोमिन भी कहा गया। ये हुक्म ज़कात का था कि लोग अपने माल में से एक मखसूस हिस्सा जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया अल्लाह के रास्ते में गुरबा व मसाकीन तक और जहाँ जहाँ जो ज़कात के मसारफ़ हैं उन तक पहुँचाएँ। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ज़िक्र फरमाते हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। अब इनको सच्चे मोमिन कहा गया। फिर दूसरे मौक़े पर कहा गया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करें, नमाज कायम करें, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का कोई मौका नहीं। अदायगी ज़कात जो है ये न सिर्फ गुनाहों के कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से इस हुक्म के ऊपर अमल करने से अल्लाह ने जो माल दिया है वो भी पाक हो जाता है, जिसका ज़िक्र कुरान में ऐसे अल्फाज में ज़िक्र किया गया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ा तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके अमवाल में से ज़कात लो ताकि उनको गुनाहों से पाक कर दो और उनके दर्जात वो भी बुलंद हो जाएँ। ऐसी बेशुमार आयात करीमा रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के ऊपर ऐसे अमल किया कि आपने न सिर्फ ज़कात का हुक्म दिया, लोगों से ज़कात के अम्वाल को वसूल किया, इसके लिए बाकायदा एक नज़म कायम किया। और फिर उसके बाद इसी ज़कात के ये फ़वाइद हमें नज़र आते हैं कि जब अगर सही मानों में यह सिस्टम राइज हो जाता है तो इसके ज़रिए पूरे मुआशरे के अंदर वो बेकसी, वो महताजी, वो मस्कीनी, वो अफरात ज़र का जो अदम इतदाल, वो हर चीज़ वो ख़त्म हो जाती है। इस मौजू पे इंशाअल्लाह आज हम अपने मुअज़्ज़म मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे जो कि बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए, दीनी और दुनियावी उलूम से बाहरवर, इल्म अमल के तजर्बे से भी माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मकाम अता किया। मैं अपने मुअज़्ज़म मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे पहले मुअज़्ज़म मेहमान माशाअल्लाह नहायत इल्मी शख्सियत हैं। मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, इस्लामी तारीख़ का शहर, वहाँ इन्होंने इल्म हदीस हासिल किया और आज का बर्मिंघम के अंदर वक़ीम है मोहतरम मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दूसरे मेहमान माशाअल्लाह ये भी नहायत इल्मी शख्सियत हैं, बर्मिंघम के अंदर ही मुक़ीम हैं, आलम राक मस्जिद के अंदर ख़तीब हैं, मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहीम मीरपुरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की यहाँ मौजूदगी को सादत समझते हुए बगैर किसी ताख़ीर के गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मैं अपने नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान मदनी साहब से ये पूछने की सादत हासिल करूँगा प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर कि रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जो ज़कात के अहकामात दिए, इसके फ़ज़ाइल दर्ज किए, इसके दर्जात ज़िक्र किए अदा करने वालों के लिए, और फिर इसके ज़रिए जो मुआशरे के अंदर जो माल की तकसीम का एक बेहतरीन जो बाबरकत ज़रिया वो भी एक मुकर्रर कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन के सामने ये हमें वाज़ेह करें कि ज़कात कोई टैक्स नहीं है। ज़कात ये नहीं है कि अपने माल में से आपने एक हिस्सा मस्त निकालना है और इसका कोई फ़ायदा नहीं माशरे को पहुँचता, बल्कि इसकी हिकमतें क्या हैं, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं कि जिसकी तरफ एक मुसलमान इन सारे सूरत हाल को देख के जब अमल करेगा तो उस अमल की अंदर जो रूह है और उसकी गहराई उसको भी समझेगा और इस अमल करने में उसको एक लुत्फ़ भी महसूस होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम नाज़रीन और मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहब माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जैसे कि आपने ज़कात की अहमियत और उसकी हिकमत में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया, यकीनन ये एक वो निशान राह है
کہ جس کے ذریعے ہم زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور اخوت اور بھائی چارگی میں اضافے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ نعمت دے رکھی ہے، کسی کو کچھ نعمت سے محروم کر رکھا ہے، صحیح۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت دے رکھی ہے اور خصوصاً مال کی نعمت، اور یہ مال اگر وہ ان اپنے بھائیوں میں تقسیم کریں جو اس سے محروم ہیں، تو یہ ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے آپس میں طبقاتی نظام کی تفریق کو مٹانے کا، واہ سبحان اللہ، آپس میں اعتدال کو قائم کرنے کا، ماشاء اللہ، آپس میں محبت اور الفت رگانگت کو بیدار کرنے کا، اور ایک انسان میں جو ایک فطری کمزوری ہے کہ مال سے محبت ہوتی ہے، جی مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن مال سے وہ محبت جو دوسروں کے حقوق کو نہ ادا کرنے کی طرف رہنمائی کرے، یہ مذموم ہے۔ لیکن مال کی وہ محبت جو آپ کو اس زندگی گزارنے کے لیے ہو، وہ یقیناً جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مال سے وہ محبت نہ پیدا ہو جس کے ذریعے دوسرے اس سے محروم ہو جائیں، صحیح، ماشاء اللہ، اور اس محبت کو ختم کرنے اور اس حرص کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ سسٹم ہمیں دیا ہے جو یقیناً ساری دنیا میں آپ کو ایسا سسٹم نہیں ملے گا کہ جس میں ایک شخص اپنی رقم ادا کر رہا ہے اور پوری خوشی سے اور اس کو عبادت سمجھ کر ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ اور اسی وجہ سے آپ کی گفتگو کے اندر کہ زکوٰۃ ایک عبادت کا نام ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ رب العزت نے 82 مقامات ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جی صحیح، تو نماز ایک عبادت ہے، نماز کی ایک اہمیت ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں میرے دوستو کوئی مناسبت نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ زکوٰۃ ایک مخصوص عبادت ہے، جیسے کہ آپ نے وہ آیت پڑھی تھی، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ زکوٰۃ کے الفاظ، زکوٰۃ کا لفظ ہی وہ معنی دیتا ہے کہ جس میں 3 معنی آتے ہیں۔ ایک ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں، صحیح، دوسرا یہ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے گناہوں کی صفائی کر رہے ہیں، تیسری چیز یہ کہ آپ کے اندر، ایک انسان کے اندر جو حرص اور طمع اور لالچ ہوتا ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک اور چیز بھی، زکوٰۃ کے معنی میں نمو بھی ہے، نمو، کہ اس کے ذریعے آپ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مال اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یہ تصور دنیاوی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو پھر وہ یہ کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا کہ میرے زکوٰۃ کے دینے سے میرے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ تو سودی کاروبار کو، سود کے معاملات کو وہ تو ختم کرتے ہیں، اور جو صدقات ہیں اس صدقات کی وجہ سے آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترمذی کی جو صحیح حدیث آتی ہے، حسن فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ احدثکم حدیثا فاحفظوہ، کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں اور ان کو ذہن میں رکھو، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں ان کی سچائی پر۔ اور ان میں سے ایک اہم چیز آپ نے بیان فرمائی کہ ما نقص مال من صدقہ، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتا ہے تو وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرمائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ سبحان، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات یہ صادق المصدوق، سچ ہے اور حق ہے، لیکن یہاں پہ آپ قسم بھی اٹھانے کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تصدیق کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اتنی تاکید فرمائی کہ ایک تو آپ نے قسم سبحان اللہ، اٹھائی، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، فاحفظوہ، جی جی، اس کو یاد رکھو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے اس کی مثال بھی دی، وضاحت بھی فرمائی، ابو مسند احمد کی حدیث آپ نے دیکھی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لیتے ہیں، وَيُرَبِّيهَا، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ،
جیسے تم کسی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتے ہو، یہاں تک کہ حتی ان اللقمہ لتصیر مثل جبل احد، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک مسلمان اللہ کے راستے میں ایک لقمے کے برابر کچھ دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا کر اس کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی پیاری، نہایت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ محترم مولانا حفیظ اللہ خان مدنی صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی بات ہمارے سامنے رکھی کہ زکوٰۃ اس کا معنی ہی پاک کرنا ہے، انسان کا مال بھی پاک، انسان گناہوں سے بھی پاک، اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں نکالا جاتا ہے لیکن کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے برکات ایسی اتنی ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مال کو بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی جو شرائط ہیں، کب نافذ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے اندر وقتاً فوقتاً۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان محترم مولانا محمد ابراہیم نور پوری صاحب وہی موجود ہیں، چاہتے ہیں کہ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ ناظرین کرام بریک کے بعد آپ کے سوالات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ محترم مولانا محمد ابراہیم میر پوری صاحب، میں آپ سے یہ جاننے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جہاں مولانا حفیظ اللہ خان مدنی صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی، تو زکوٰۃ تو ظاہر ہے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، ایک مخصوص لیمٹ کی ادائیگی کے ذریعے اس کا سارا سسٹم چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر صدقات اور جو نفلی صدقہ ہے، خیرات کرنے کے بارے میں بہت احکامات دیے گئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو غرباء، مساکین، بے بس قسم کے نادار لوگ ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ افتنا عن الصدقہ، ہمیں بتائیے کہ صدقہ ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تمہارے اور جہنم کے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنے سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی میسر آتی ہے، اور انسان کے درجات بلند بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام چونکہ ہے ہی ہمدردی کا نام، اور پھر یہ مہینہ بھی غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا۔ ایک آدمی ایک مسلمان کو دیکھتا ہے کہ یہ گرا ہوا ہے، بلکہ انسانیت کے ناطے سے غیر مسلم بھی اگر ہے تو وہ اگر ہیلپ لیس ہے تو وہ اس کو دیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی ایک نیکی ہے اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں اس صدقے سے ملتی ہیں۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے۔ ایک ہے کہ صدقہ جہنم کے عذاب جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں یربی صدقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ برکت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یسر آ جائے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنے والا، غریب پروری کرنے والا، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک صدقہ کرنے سے، ایک نیکی کرنے سے صدقے کے طور پر 70 دروازے برائیوں کے جو ہیں وہ اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور اس سے اگر 70 اس کے ابواب بند ہو گئے تو اتنے ہی اس کو درجات اللہ کی طرف ملیں گے، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا اس میں جو فائدے کی بات ہے، جو قرآن کریم کی آیت آپ نے بھی پڑھی ہے، خذ من اموالہم، اس میں ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا جو دینے والے ہیں، لینے والے، ان کے حق میں دعا کریں، اور وہ دعا ہی اصل ذخیرہ ہے جو ان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم کی سورۃ الدہر کے اندر فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
وہ یتیموں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی غرض کو نہیں ہوتی. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش ہو کر ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت دیتے ہیں. پر جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ان کے گھروں کے اندر بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور خود بھی وہ کئی بیماریوں سے بچائے جاتے ہیں. اس لیے کہ جس آدمی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے تو پھر جس کو خدا کی رحمت مل جائے اس کو تو ہر چیز میسر آ گئی، دنیا بھی میسر آ گئی اور آخرت بھی میسر آ گئی. ماشاءاللہ، بہت پیاری مولانا محمد ابراہیم صاحب آپ نے گفتگو کی. جیسے جہاں پر صدقات کے جو فضائل قرآن نے ذکر کیے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں رب العالمین کی طرف سے، لیکن ہمیں ایک دو چیزیں نہیں پتہ چلی کہ صدقہ کرنے سے انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان گناہوں سے بھی دور ہوتا ہے. تو یقین طور پر یہ ایک فائدہ ایسا فائدہ ہے جو کہ انسان کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے فائدہ دے رہا ہے. میں محترم مولانا حفیظ اللہ خان مدین صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی، تو زکوٰۃ کے حوالے سے آپ ناظرین تک یہ ہمیں بتائیے، بات پہنچائیے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی. کیونکہ عام طور پر دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی وہ رجب کے مہینہ کے اندر کہتے ہیں شاید یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، کچھ کہتے ہیں رمضان مبارک یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. تو ایک مسلمان جس کے پاس اتنا نصاب ہو جو کہ زکوٰۃ تک پہنچ جائے، وہ کب زکوٰۃ کو ادا کرے، اس کے بارے میں شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس کو آپ کسی مہینے میں محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی فرضیت کے جو احکام ہیں وہ اس طرح ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت اس وقت ہوگی جب کسی ایک مسلمان کے پاس وہ مال جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے. یہ 2 شرطیں ہیں. صحیح. نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال اس پر گزر جائے، تو وہ سال کسی بھی وقت اور وہ سال کے کسی بھی مہینے میں آ سکتا ہے. یہ عام طور پر ایک معروف ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی، اور لوگوں نے اپنے طور پر اپنے مال کی تقسیم بھی اس طرح رکھی ہوگی تاکہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے. اور یقیناً یہ اچھی سوچ ہے، تو رکھی جا سکتی ہے ایسے. اگر آپ نے اپنے مال کو اس ترتیب سے رکھا ہے کہ آپ نے جب سے زکوٰۃ دینی شروع کی ہے آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن درمیان میں کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز اور خرید لیں زیورات کے اعتبار سے، کسی اور چیز کے اعتبار سے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے رمضان ہی میں خریدا ہو. تو اس اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی ایسے نہ ہو. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے. صحیح. آپ جلدی کر سکتے ہیں، تاخیر کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے. تاخیر سے مراد کے 2-4 مہینے آپ ڈیلے نہ جیسے کریں. میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی پر زکوٰۃ شعبان میں یا رجب میں عائد ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، رجب میں انہوں نے کوئی چیز خریدی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا ان کے پاس اتنا مال تھا پچھلے رجب میں اور وہ بینک میں ویسے ہی پڑا رہا جو نصاب کو پہنچ گیا، اور پھر یہ اس رجب جو رجب گزرا ہے اس پر ان کو زکوٰۃ دینی ضروری تھی. اب انہوں نے ایک سوچا کہ جی کہ ابھی 2 مہینے باقی ہیں، رمضان آ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ دے دوں گا. تو میں دوستو یہ چیز کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اتنی تاخیر. ہاں 1-2 دن 2-4 دن کے، لیکن جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہی وقت ہو جائے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیونکہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث آتی ہے کہ ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، کہ جس مال میں زکوٰۃ شامل ہو کر رہ جائے اس مال کو برباد کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ کے مال کے بغیر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور مال پڑا ہوا ہے، مال نہیں دے رہے ہیں، تو وہ اس کی جو زکوٰۃ سے جو درجات ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، اس سے انسان سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. ہاں آپ اس میں تعجیل کر سکتے ہیں. تعجیل کا معنی یہ ہے کہ آپ 1 سال پہلے ساری زکوٰۃ دے دیں، 2 سال پہلے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ تم 3 سال تک بھی دے سکتے ہو. عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ کیا پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ ذوالحجہ میں فرض ہے، اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ پہلے ہی اس کو دے دیں، فبیہا، اچھی بات ہے، لیکن اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو تصور آپ نے بتایا نا ماشاءاللہ کہ رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. جو ہی آپ کا 1 سال گزر جائے آپ کے مال پر کسی بھی چیز پر آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال دینی. تو یہاں پہ کیونکہ اموال کی تقسیم جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے یا
صدقات و خیرات کی تقسیم ہے. تو اس حوالے سے مولانا محمد ابراہیم صاحب آپ میں چاہوں گا کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ خدمت خلق جو ہے ظاہر زکوٰۃ جو ہے مساکین کو محتاجوں کو دی جاتی ہے اور بعض دفعہ کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ غیر مسلموں تک بھی پہنچتے ہیں لیکن اسلامی سوسائٹی کے اندر اس کا بہت پیاری ہمیں ایک شکل نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ خدمت خلق کے حوالے سے اور زکوٰۃ کا اور صدقات کا آپس میں جو باہمی تعلق بنتا ہے اس پہ آپ ہمیں کچھ روشنی ڈالیے. اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو خدمت خلق ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کے دربار میں اس کی بڑی ویلیو ہے. جس طرح کہ امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس صدقے میں کیا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار ہوتا ہے. پھر خدمت خلق میں آپ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، پانی پلانا، اور جو اس طرح کرتا ہے اس کے درجات یقیناً بلند ہوتے ہیں. اب خدمت خلق کے لیے امام مرزری ایک ترغیب کے اندر ایک حدیث لائے ہیں جس کو میں اسی کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے اگر کوئی کمی رہ گئی تو پھر میں اس کو دہراؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک جماعت نکلے گی اور ان میں کچھ لوگ جنتیوں سے ملیں گے اور ایک آدمی ایک جنتی کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا کہ میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کر. تو تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے وضو کرنے کے لیے بلا معاوضہ خوشنودی اللہ کی چاہتے ہوئے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں مصیبت میں ہوں. تو اللہ کی اجازت سے وہ اس کی جو شفاعت سفارش کرے گا تو اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. تو خدمت خلق کے نتیجے میں اس کی یہ نیکی ہوئی. اسی طرح ایک دوسرا آئے گا اور وہ بھی کہے گا کہ آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور میں اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا اور میں وہ آپ کا کام کر کے آیا تھا. آج میں اس مصیبت میں ہوں تو میری مدد کر. وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا. حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی یہ بات قبول کی جائے گی تو اس کو بھی جہنم سے آزادی مل جائے گی. تو خدمت خلق کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ غریب پروری ہوئی، بھوکے کو کھانا مل گیا، ننگے کو کپڑا مل گیا اور اللہ کے دربار میں اس کی یہ کامیابی کی صورت بن گئی کہ اس کو درجہ مل گیا. پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو کسی غریب کو خدمت کے لیے چل کر جاتا ہے اس کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں وہ مشہور ہے ان کی سیرت کا یہ واقعہ کہ لوگ دیکھتے تھے وہ اندھیرے فجر کی نماز کے بعد چلے جاتے تھے، گھر میں جا کر کام کرتے تھے، وہ بڑھیا کا پانی بھرتے تھے. تو پھر جب معلوم ہوا تو وہ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے جو آ کے کر جاتا. تو میں حضرت عمر فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو سب سے بڑی بات جو وہ خدمت خلق کی تھی اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل ہے. آج بھی جو لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. تو اس سے کئی طرح کی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں. مثلا آپ نے خدمت خلق کی، ایک آدمی کو کھانا کھلایا، وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، اس کے دل میں آپ کی عزت آئے گی، معاشرے میں محبت اور پیار بڑھے گا. ناظرین کرام، بہت ہی پیاری گفتگو ہمارے دونوں معزز مہمان کر رہے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے کہ اس سے معاشرے کے اندر کیا اثرات اس کے اور کیا ثمرات ملتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کیسے رب کے سامنے اپنے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو سے معافی ملتی ہے، مال کے اندر جو بے پناہ برکات ملتی ہیں اس کا مفہوم بھی قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ کے اندر آتا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلقہ جو دوسرے مسائل ہیں ان پہ گفتگو ہم بریک کے بعد کریں گے. بریک کے بعد ناظرین کرام آپ بھی اپنے سوالات کے ذریعے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. ایک بریک لکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.